सामईन कराम, आप सुन रही हैं अंग्रेज़ों के दौर के शिकार की एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है बिब डोरी के शेर। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाम उसका खान जमान है। लोग उसे खानू कहते हैं। उसका दावा है कि उसकी उम्र 100 साल से ऊपर है। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 90 और 100 साल के दरमियान होगी। अगर वो 100 साल से ऊपर का ही है तो ये कोई अजूबा नहीं। वो कश्मीर के उस इलाके का रहने वाला है जहां बर्फ पड़ती है। वहां के लोगों की उम्रें अमूमन लंबी होती हैं। खानू किसी शहर में नहीं, छोटे से एक गांव में रहता था जो बुलंदी पर वाक़या है। उसकी बीवी को मरे 6-7 साल गुजर गए हैं। उसके 6 बेटे हैं जिनमें से 4 जिंदा हैं। उन बेटों के भी बेटे और बेटियां हैं और आगे से उनके भी बेटे और बेटियां हैं। उनमें से बाज इंग्लिस्तान में हैं। वो 3 नस्लों का बुजुर्ग है। उन नस्लों के अफराद दूर दूर बिखर गए हैं, समुंदर पार भी चले गए हैं, लेकिन खानू को उनकी तादाद याद है। जो मैंने पूछी तो उसने जहन पर जोर दिए बगैर कहा, 82। उसे यह भी याद है कि उसकी कौन सी नस्ल का कौन सा कुनबा कहाँ है। उसे उन सब के साथ गहरा दिली लगाव है और वो सब उसका एहतराम करते हैं, जिसका इजहार वो लोग खतों में करते रहते हैं। यही मेरी लंबी उम्र का राज है। मेरे सवालों का जवाब देते हुए उसने कहा, प्यार, हर किसी से, हर इंसान के साथ मोहब्बत, खलूस, दिल में कदूरत ना रखना। आजकल मैंने देखा है कि बाप बेटा एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। मैंने अपने खानदान में कदूरत नहीं आने दी। मेरी तीसरी नस्ल के बच्चे भी मेरे पास इस तरह आते हैं जिस तरह लोग किसी पीर के पास जाते हैं। सादा ग़िज़ा और कश्मीर जैसी आबो हवा भी तो उम्र को दराज करती है। मैंने कहा, मैंने कश्मीर में कई लोगों को 50 साल की उम्र में बूढ़े होकर मरते देखा है। उसने कहा, सिर्फ वो ग़िज़ा उम्र को लंबा करती है जो तुम दिल को देते हो। अगर दिल को गुस्सा और कदूरत खिलाते रहो तो जिस्म अच्छी ग़िज़ा के बावजूद 50 साल से पहले ही इतना बूढ़ा हो जाएगा जितना मैं 100 साल में भी नहीं हुआ। 1947 में जब समझ लो मेरी उम्र 70-72 साल थी, मेरा बुढ़ापा शुरू हुआ था। एक ये गम दिल को लग गया है कि मैं वतन से निकाला गया और मेरे वतन पर काफिरों की बादशाही है। दूसरा गम ये है कि लोगों में प्यार और खलूस वो नहीं रहा। ये मुल्क मुसलमानों का है मगर मुसलमानों को गुनाहों से मोहब्बत हो गई है। मैं पाकिस्तानी जवानों के कद-बुत और उनकी सेहत देखकर इस सोच में गर्क हो जाया करता हूँ कि कश्मीर के लिए कौन लड़ेगा और पाकिस्तान पर बुरा वक्त आन पड़ा तो उसकी हिफाजत कौन करेगा। 1947 में जब हिंदुस्तान तकसीम हो गया और कश्मीरी मुसलमान हिंदू साम्राज्य से कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए बरसरे पेकार हुए तो खान जमान भी जिहाद में शरीक हो गया, लेकिन उसके बेटों ने उसे खानदान के साथ मुजफ्फराबाद भेज दिया और खुद जंग लड़ते रहे। वो मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी और वहां से जेहलम चला गया। खान जमान को बहुत अफसोस है कि वो जंग आज़ादी नहीं लड़ सका। मैं उसे बातों बातों में उस दौर में ले गया जब वो जवान हुआ करता था। उससे मेरे मिलने का मकसद भी यही था। मुझे बताया गया था कि उसकी जवानी जंगलों और पहाड़ियों में गुजरी है। वो अंग्रेज शिकारियों के साथ शिकार पर भी जाता रहा है। मैं उससे उसकी जवानी की कहानियां सुनने गया था और जब मैं उससे 2-3 वाकयात सुनकर रुखसत हुआ तो मैं सोचने लगा कि हमारे मुल्क में अंग्रेजी की इन कहानियों से, जिनकी हमें रिसालों में तर्जुमे पढ़ाए जाते हैं, कहीं ज्यादा सनसनीखेज और दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। मसला ये है कि ये सच्ची वारदातें उन लोगों के सीनों में छुपी हुई हैं जिनके हाथ में कलम नहीं और जो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं। खान जमान के सुनाए हुए वाकयात में से मैं एक वाकया अपने अल्फाज में पेश करता हूँ। कश्मीर में बिब डोरी एक मुकाम है जिसके इर्द गिर्द इलाका दुशवार गुजार और पहाड़ी है। खान जमान भी उसी इलाके का रहने वाला था। उस दौर में यानी आज से तकरीबन 90 साल पहले ये इलाका जंगलाती था। वादियों में बाज जगह मैदानी भी थीं। खान जमान श्रीनगर में मेहनत मजदूरी करता था। हिंदुस्तान के अमीर कबीर लोग और अंग्रेज गर्मियां श्रीनगर गुजारा करते थे।
اس موسم میں روزگار بہت ملتا تھا۔ خان زمان کو وہاں مستقل ملازمت مل گئی۔ یہ کوئی ہوٹل یا ریسٹ ہاؤس یا ایسی ہی کوئی جگہ تھی جہاں انگریز ٹھہرا کرتے تھے۔ ان میں بعض بڑے شکار کے لیے جاتے تھے اور بعض جنگل کی سیر کے شوقین تھے۔ وہ کشمیریوں کو کلیوں، رہنماؤں اور مددگار کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ خان زمان شکار کو پسند کرتا تھا۔ اس زمانے میں کشمیر کے جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں بڑا شکار عام ہوتا تھا۔ اس میں لوہا شیر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس شیر کو آپ ببر شیر یا دھاری دار شیر نہ سمجھیں، یہ شیر کی ہی ایک نسل ہے۔ اس کا رنگ بادامی ہوتا ہے، اسے انگریزی میں جاگرز کہتے ہیں۔ اس کا منہ دھاری دار شیر کی طرح ہوتا ہے، قد بت اس سے کم ہے، خصلتیں اور درندگی شیروں والی ہیں۔ یہ درختوں پر بھی چڑھ جاتا ہے، یہی اس کا خطرہ ہے۔ اکثر اوقات یہ کسی درخت سے شکار پر جھپٹتا ہے۔ اس نسل میں ایک اور درندہ بھی اس دور میں پایا جاتا تھا جسے سیاہ گوش کہتے ہیں۔ اس کا رنگ سرمئی بھی ہوتا ہے اور سرخی مائل زرد بھی۔ کان چونکہ سیاہی مائل ہوتے ہیں اس لیے اسے سیاہ گوش کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ کشمیر میں چٹانی بلیاں بھی پائی جاتی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک ترترا ہے۔ اس کی جسامت عام بلی سے دگنی اور درمیانے قد کے کتے جتنی قدبت ہوتا ہے۔ اب کشمیر میں ریچھ ناپید ہو گیا ہے۔ لوہا شیر خاص علاقوں میں اب بھی نظر آتا ہے۔ سیاہ گوش بھی غائب ہو گیا ہے۔ چٹانی بلیوں کی ایک دو نسلیں ابھی باقی ہیں۔ اگست 1947 تک کشمیر کے ویران علاقوں میں یہ درندے عام موجود تھے۔ جنگ نے انہیں وہاں سے بھگا دیا، البتہ لوہا شیر تلاش کرنے سے مل جاتا ہے۔ مثلاً آزاد کشمیر میں تولی پیر نام کا وسیع جنگل ہے جو درہ حاجی پیر سے جا ملتا ہے۔ اس جنگل میں لوہا شیر مل جاتا ہے۔ یہ شیر چیتے سے زیادہ پھرتیلا اور تیز ہوتا ہے۔ خونخوار بھی چیتے ہی کی طرح ہے۔ قدرت نے اسے بجلی کی سی جو پھرتی دی ہے، وہ شکاریوں کو بری طرح پریشان کرتی ہے۔ اس وقت خان زمان کی عمر 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ 3-4 انگریز شکاریوں کے ساتھ لوہا شیر کے شکار پر جا چکا تھا۔ وہ سری نگر میں تھا، 2 انگریز شکاری آئے، انہیں بھی بندوق بردار اور گائیڈ کی حیثیت سے خان زمان دیا گیا۔ وہ بہت ہوشیار اور ذہین تھا۔ ان کے ساتھ وہ سری نگر سے روانہ ہوا، بارہ مولہ میں رات کے لیے قیام کیا تو اسی روز وہاں اطلاع آئی تھی کہ لوہا شیروں کے ایک جوڑے نے بب ڈوری کے علاقے میں انسانوں کا جینا حرام کر دیا ہے اور وہاں کے دیہاتی وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ انگریز شکاری بارہ مولہ پہنچے تو کسی سرکاری افسر نے انہیں بتایا کہ وہ یہ اطلاع سری نگر اس درخواست کے ساتھ بھیج رہے تھے کہ اس جوڑے کو ختم کرنے کا انتظام کیا جائے۔ ان شکاریوں کو ڈوگرا فوج کا ایک انگریز افسر ملا۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس خونخوار جوڑے نے سب سے پہلے اس کے 2 ڈوگرے سپاہیوں کو کھایا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے مہاراجہ کی درخواست پر ڈوگرا فوج کی ٹریننگ کے لیے برطانوی ہند کی فوج سے عارضی طور پر بھیجا گیا ہے۔ اس کے سپاہی جنگلوں میں اکیلے اکیلے بھی جایا کرتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ شیروں کے جوڑے کو ختم کیا جائے۔ اطلاع کے مطابق اس جوڑے نے پہلے 2 ڈوگرا سپاہیوں کو کھایا۔ 3-4 دنوں کے بعد دیہاتیوں کا ایک بچہ جس کی عمر 10-11 سال تھی لاپتہ ہو گیا۔ تلاش کے لیے نکلے تو ایک جگہ اس کا صرف سر ملا اور چند ایک ہڈیاں۔ پہلے یہ کہا گیا کہ یہ بھیڑیوں کی کارستانی ہے، لیکن بچے کی موت کے تیسرے روز پتہ چل گیا کہ کون سا درندہ ہے۔ ایک آدمی ایک پہاڑی پر ایک درخت کاٹ رہا تھا۔ اس نے نیچے شیروں کی غراہٹ اور پھر کسی انسان کی چیخیں اور واویلا سنا۔ اس نے نیچے دیکھا تو رگوں میں اس کا خون جم گیا۔ 2 شیر ایک آدمی کو مار کر گھسیٹ رہے تھے۔ اس نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ شیر لاش کو کہاں لے گئے۔ وہ دوسری طرف سے پہاڑی سے اترا اور خوف سے کانپتا ہوا گاؤں پہنچا۔ گاؤں والے اتنے زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے لاش کی تلاش کی بھی جرات نہ کی۔ دوسرے دن ایک چٹان کے دامن میں لاش کی کچلی ہوئی کھوپڑی، ایک ہاتھ اور کچھ ہڈیاں ملیں۔ 3 روز کے بعد ایک جوان عورت رات کے پہلے پہر گھر سے نکلی۔ شیروں کی غراہٹ کے ساتھ عورت کی چیخیں سنائی دیں۔ گاؤں کے چند ایک ہی گھر تھے، ان میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ عورت کا خاوند کلہاڑی لے کر باہر گیا۔ چاندنی میں اسے 2 شیر نظر آئے جو اس کی بیوی کو ڈھلان سے اتار رہے تھے۔ اس نے بہت شور مچایا، اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ نکلا۔ یہ دونوں انگریز شکاری دلیر ضرور تھے، تجربہ کار شکاری معلوم نہیں ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ جو ملازمین تھے ان میں ایک تو خان زمان تھا
اور دوسرا سوات کا رہنے والا ایک جوان آدمی۔ خان زمان کو اس کا نام یاد نہیں رہا۔ تین چار کلی بھی تھے، لیکن وہ غریب طبع اور سیدھے سادے سے آدمی تھے، جنہیں شکار کے ساتھ صرف اتنی دلچسپی تھی کہ انہیں روزی کا ایک ذریعہ مل گیا تھا۔ انگریز شکاریوں نے کہا کہ شیروں کو اس جوڑے کو انسانی گوشت کا نشہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے تین تین دن کے وقفے سے انسان کھائے ہیں۔ ایک انسان ان دونوں کے لیے 2 دن کافی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی شیر گاؤں کے قریب نہیں آئے تھے۔ انسانی گوشت کا نشہ انہیں گاؤں میں لے آیا تھا۔ شکاریوں نے کہا کہ انہیں جلدی نہ مارا گیا تو یہ دن کے وقت بھی گاؤں میں آ جایا کریں گے۔ خان زمان نے مجھے بتایا کہ شیر کسی بھی قسم کا ہو، ببر ہو، دھاری دار یا گلدار، وہ انسان کو صرف اسی صورت میں شکار کرتا ہے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں وہ ہرن، خرگوش اور اس قسم کے تیز دوڑنے والے شکار کے پیچھے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے دانت اور پنجے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس جسمانی حالت میں انسان آسان شکار ہوتا ہے۔ بعض شیر صرف عورت یا صرف بچے پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ یہ اور زیادہ آسان شکار ہے، مگر بب ڈوری کے لوہا شیر 2 تھے۔ یہ نر اور مادہ ہی ہو سکتے تھے۔ 2 نر اکٹھے شکار نہیں کھیلا کرتے۔ یہ دونوں بوڑھے نہیں ہو سکتے تھے۔ انہیں انسانی گوشت اور خون کی ویسی ہی عادت ہو گئی تھی جیسے چرس اور شراب کی ہوتی ہے۔ انسانی خون درندے پر نشہ طاری کر دیتا ہے۔ لوہا شیر بھوکا نہ ہو تو کسی انسان پر حملہ نہیں کرتا اور آبادیوں سے دور رہتا ہے۔ غالباً یہ دونوں فوجی ڈوگرے انہیں اس وقت مل گئے تھے جب شیر بھوکے تھے۔ کشمیر پر چونکہ ڈوگروں کا راج تھا، اس لیے وہ ہٹے کٹے تھے۔ ان کا گوشت اور خون شیروں کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ ڈوگرا فوج کے اس انگریز افسر سے پوچھا گیا کہ سپاہیوں کو ساتھ لے جا کر وہ خود شیروں کو کیوں نہیں مارتا۔ اس نے بتایا کہ اسے شیر کے شکار کا کوئی تجربہ نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ فوجیوں کو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی سپاہی مارا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سپاہی گھبرا کر گولی چلا دے اور اپنے ہی کسی ساتھی کو مار ڈالے۔ وجہ معقول تھی۔ انگریز شکاری اسی وقت تیار ہو گئے۔ بب ڈوری کا علاقہ چونکہ خان زمان کا اپنا علاقہ تھا، اس لیے کسی اور گائیڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے جب اپنے گاؤں کا نام بتا کر کہا کہ وہ اس علاقے سے واقف ہے، تو اسے بتایا گیا کہ جو عورت اور بچہ شیروں کا شکار ہوئے ہیں وہ اسی کے گاؤں کے تھے۔ خان زمان پریشان ہو گیا۔ ان دنوں دور دراز دیہات میں ڈاک کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے اسے اپنے گھر کے متعلق کچھ خبر نہیں تھی کہ گھر والے کس حال میں ہیں۔ سامان کے لیے 3 خچریں بھی ساتھ تھیں۔ سامان میں ایک خیمہ بھی تھا۔ شکاریوں کی سواریوں کے لیے 2 گھوڑے تھے اور ملازم پیدل۔ انہیں راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کرنا پڑا کیونکہ وہ بے وقت روانہ ہوئے تھے اور فاصلہ زیادہ تھا اور کٹھن بھی تھا۔ اگلے روز منزل پر پہنچے تو خان زمان انہیں اپنے گاؤں لے گیا۔ یہ ایک پہاڑی کی ڈھلان پر چند ایک جھونپڑے تھے۔ علاقہ سر سبز اور خوبصورت تھا۔ انگریز شکاریوں کے لیے ایک موزوں جگہ خیمہ گاڑ دیا گیا۔ گاؤں والوں پر خوف و ہراس غالب آیا ہوا تھا۔ کچھ دور ایک گاؤں تھا، وہاں بھی یہی عالم تھا۔ یہ گاؤں میدانی علاقے کے دیہات کی طرح نہیں تھے۔ چند ایک جھونپڑے ایک جگہ تھے، 2 3 ان سے کچھ دور یا اوپر تھے۔ کسی وادی میں 2 اور جھونپڑے تھے۔ آبادی بہت ہی کم تھی۔ ذرائع آمدورفت ناپید تھے اور یہ معصوم سے لوگ جنگل کے رحم و کرم پر زندہ تھے۔ اگر 2 فوجی شیروں کے پیٹ میں نہ چلے جاتے تو ان دیہاتیوں کا کسی کو کوئی غم نہ ہوتا۔ انہیں درندے کھا جاتے یا کسی اور آفت کا شکار ہو جاتے تو سری نگر میں عیش و عشرت میں بدمست مہاراجے کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ شیروں کی تلاش شروع ہو گئی۔ وہ جگہیں دیکھی گئیں جہاں شیروں نے انسانوں پر حملے کیے تھے، اور وہ جگہیں بھی دیکھی گئیں جہاں سے ان بد نصیبوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں ملی تھیں۔ شیروں کے پنجوں کے نشان ڈھونڈے گئے، لیکن سبزہ زیادہ تھا، اس لیے یہ نشان کم ہی نظر آئے۔ انگریز شیروں کی کھچار ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ کھچار کے سامنے مورچہ باندھ لیا جائے اور وہ جوں ہی باہر آئیں انہیں نشانہ بنا لیا جائے، مگر کچھار کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ چھوٹی سی ایک ندی نے ایک جگہ جھیل بنا رکھی تھی۔ خیال تھا کہ شیر وہاں پانی پینے آتے ہوں گے۔ وہاں ان کے پنجوں کے نشان ملے، لیکن یہ نشان کوئی رہبری نہ کر سکے۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ پہچان کیسے کی جائے گی کہ انسانوں کو کھانے والا جوڑا کون سا ہے۔ تلاش سے ناکام ہو کر وہی طریقہ اختیار کیا گیا
جو شیر کے شکار کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ تھی مچان جو کسی درخت پر بنائی جاتی ہے، مگر اس علاقے میں چیل اور دیودار کے درخت تھے جن کا تنا سیدھا اور اس کی ٹہنیاں بہت اونچی ہوتی ہیں۔ یہ درخت مچان کے لیے موزوں نہیں ہوتے۔ وہاں جو دوسری قسم کے موزوں درخت تھے وہ موزوں جگہوں پر نہیں تھے۔ ایک جگہ چیل کے 3 درخت دیکھے گئے جو ایک دوسرے کے بہت قریب قریب تھے۔ گاؤں والوں سے کہہ کر 3 4 درخت کٹوائے گئے۔ ان کے تنوں اور ٹہنوں کو ان 3 درختوں کے تنوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ یہ درخت مثلث بناتے تھے۔ ان کے ساتھ باندھی ہوئی لکڑیوں کی اچھی خاصی مچان بن گئی۔ اس سے 15 20 گز دور 2 درخت ایک دوسرے کے قریب تھے۔ ان کے ساتھ بھی کٹے ہوئے تنے باندھ کر 2 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ بنا لی گئی۔ یہ مچانیں خان زمان کے لیے عجیب اور دلچسپ تھیں۔ اس وقت تک وہ اتنا ہی جانتا تھا کہ شیر کو آمنے سامنے آ کر گولی سے مارا جاتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس علاقے کے 2 آدمیوں نے 2 شیر برچھیوں اور کلہاڑیوں سے مارے تھے۔ شام سے کچھ دیر پہلے مچانوں کے سامنے ایک بکری کا میمنہ باندھ دیا گیا۔ بڑی مچان پر ایک انگریز شکاری کے ساتھ خان زمان ٹارچ لے کر بیٹھا اور چھوٹی مچان پر دوسرا انگریز بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ سواتی تھا، اس کے پاس بھی ٹارچ تھی۔ انگریزوں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ کوئی آواز پیدا نہ کریں اور اشارے پر ٹارچ کی روشنی وہاں ڈالیں جہاں میمنہ بندھا ہوا ہو۔ شکاریوں کے پاس 12 بور کی شکاری 2 نالی بندوقیں تھیں۔ ان میں انہوں نے بڑے جانور کو مارنے والے کارتوس بھر لیے اور رات گزرنے لگی۔ گیدڑوں کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ ان آوازوں میں بھیڑیوں کی آوازیں بھی تھیں۔ خطرہ یہ تھا کہ بھیڑیے میمنے پر آ گئے تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ بہت دیر بعد میمنہ جو آہستہ آہستہ ممیا رہا تھا بڑی زور سے بولا اور اس کے کودنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہلکی ہلکی غراہٹ بھی سنائی دی۔ شکاریوں کے اشاروں پر خان زمان اور سواتی نے ٹارچیں جلا دیں۔ 3 بھیڑیے میمنے کی طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے جسموں کو حملے کی پوزیشن میں رکھا تھا۔ شکاریوں نے شور مچایا۔ خان زمان اور سواتی نے بھی طرح طرح کی آوازیں نکالیں۔ بھیڑیے رک گئے، مگر وہ میمنے جیسی من بھاتی غذا سے اتنی جلدی دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ انہیں ڈرانے کے لیے کوئی گولی نہیں چلائی جا سکتی تھی، کیونکہ خطرہ تھا کہ مطلوبہ شیر کہیں قریب ہوئے تو بھاگ جائیں گے۔ شکاریوں کے کہنے پر ٹارچیں بجھا دی گئیں کیونکہ سیل ختم ہونے کا ڈر تھا۔ چاروں نے شور شرابہ جاری رکھا۔ بھیڑیوں کی ہلکی غراہٹ میں ایک گونجدار اور سخت غسیلی غراہٹ سنائی دی۔ ٹارچیں پھر جل اٹھیں۔ بھیڑیے بھاگ گئے۔ وہ انسانوں کے شور سے نہیں بھاگے تھے، وہ اپنے سے زیادہ خونخوار اور طاقتور درندے کے ڈر سے بھاگے تھے۔ یہ شیر ہی ہو سکتا تھا۔ بھیڑیے گھوم کر دوسری طرف سے آئے اور میمنے سے تھوڑی دور رک گئے۔ اچانک اندھیرے سے ایک شیر نے جست لگائی اور ایک بھیڑیے کے اوپر جا پڑا۔ دوسرے بھیڑیے غائب ہو گئے اور وہ جو شیر کی گرفت میں آ گیا تھا جانے کس طرح اس کے پنجے سے نکل گیا۔ اس کے فوراً بعد دوسرا شیر گولی کی طرح آیا اور سب درندے ٹارچ کی روشنی سے نکل گئے۔ یہ سارا ڈرامہ 2 3 سیکنڈ میں ہو گیا۔ شکاریوں کو شیروں کا نشانہ لینے کی مہلت نہ ملی۔ ٹارچیں بجھا دی گئیں۔ 3 بھیڑیوں اور 2 شیروں کے درمیان بکری کے ذرا جتنے میمنے پر جو گزر رہی تھی وہ اس کی اچھل کود اور عجیب و غریب آوازوں سے ظاہر ہوتی تھی۔ چھوٹے سے بچے سے رسی ٹوٹتی نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دبے دبے قدموں کی ہلکی ہلکی آہٹ سنائی دینے لگی۔ میمنہ اور زیادہ چیخ و پکار کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہلکی ہلکی غراہٹ بھی سنائی دی۔ اس میں غصہ اور تلخی نہیں تھی۔ شکاریوں کے اشارے پر خان زمان اور سواتی نے ٹارچیں جلا دیں۔ 1 سیکنڈ کے لیے نظر آیا کہ دونوں شیر اس طرح کھڑے تھے کہ میمنہ ان کے درمیان کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس کی آواز شاید خوف کی انتہا سے بند ہو گئی تھی۔ خان زمان کے ساتھ والے شکاری نے شست باندھی۔ ایک شیر نے میمنے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر سونگھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابھی کوئی گولی نہیں چلی تھی کہ سواتی کے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ گئی اور نیچے جا پڑی۔ دوسرے شکاری نے عین اسی وقت گولی چلائی، لیکن شیر بدک کر اس طرح غائب ہو چکے تھے جیسے آنکھ جھپکی جاتی ہے۔ ان کی پھرتی کی یہ انتہا جیسے وہ کھڑے کھڑے جادو کے زور سے غائب ہو گئے ہوں۔ اس سے زیادہ حیرت یہ دیکھ کر ہوئی کہ شیروں نے میمنے کو صرف ایک بار سونگا تھا، اسے پکڑا اور مارا نہیں تھا۔ شیر بکری یا اپنے کسی بھی شکار کو سونگا نہیں کرتا
اور نہ سوچا کرتا ہے۔ یہ دونوں شیر میمنے کے پاس کھڑے رہے جیسے اس کے ساتھ انہیں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اگر سواتی کے ہاتھ سے ٹارچ نہ گرتی تو شیروں کو مار لیا جاتا۔ دونوں شکاریوں نے اسے بہت ڈانٹا اور اسے یہ سزا دی کہ اسی وقت اسے نیچے اترنے اور ٹارچ اٹھا لانے کا حکم دیا گیا۔ نیچے خطرہ تھا کہ شیر کہیں قریب ہی نہ ہو۔ خان زمان نے اسے ٹارچ کی روشنی دی اور وہ ٹارچ اٹھا کر اوپر چلا گیا۔ رات بھر انتظار کرتے رہے، شیر نہ آئے اور بھیڑیے بھی نہ آئے۔ ایک جنگلی بلی آئی جو میمنے کو تھوڑی دیر پریشان کر کے چلی گئی۔ صبح طلوع ہوئی تو سب واپس آ گئے۔ گاؤں والوں نے رات ایک گولی کی آواز سنی تھی۔ وہ خوش تھے کہ ایک شیر مار لیا گیا ہے، مگر وہ بہت مایوس ہوئے۔ انہیں جب یہ بتایا گیا کہ شیروں نے میمنے کو چھیڑا تک نہیں تو وہ حیران نہیں ہوئے بلکہ ڈر گئے۔ یہ معجزہ تھا کہ شیروں نے بکری کے بچے کو نہیں کھایا۔ گاؤں کے دو بوڑھوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ شیر نہیں ہیں، یہ مرے ہوئے کافروں کی بدروحیں ہیں جو مسلمانوں کو کھا رہی ہیں۔ گاؤں والوں نے فوراً تسلیم کر لیا اور وہ سوچنے لگے کہ بدروحوں کو بھگانے کے لیے کسے بلائیں۔ بعض نے تو نظر و نیاز دینے کا اعلان کر دیا اور کسی نے پوچھ کے کسی بزرگ کے پاس جانے کا مشورہ بھی دے دیا۔ انگریز شکاریوں نے یہ معمہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شیر انسانی گوشت اور خون کے اتنے زیادہ نشئی ہو چکے ہیں کہ اب انہیں بکری کا گوشت اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں مچانوں پر بیٹھے ہوئے انسانوں کی بو آ رہی تھی۔ ایک شیر نے میمنے کو سونگھ کر یہ معلوم کرنا چاہا تھا کہ یہ بو اس کی تو نہیں۔ اگر وہاں انسانوں کی بو نہ ہوتی تو وہ بکری کے بچے کو کھا لیتے۔ ایک انگریز شکاری نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ لوہا شیر درخت پر چڑھ سکتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ وہ دونوں کسی ایک مچان پر چڑھ آئیں۔ وہ دن شکاریوں نے سو کر گزار دیا۔ شام سے ذرا پہلے بکری کے بچے کی جگہ گائے کا ایک چھوٹا سا بچڑا لیا گیا۔ اسے مچانوں کی جگہ لے گئے اور اس جگہ باندھ دیا گیا جہاں گزشتہ رات بکری کا بچہ باندھا گیا تھا۔ رات گزرتی رہی، بہت دیر بعد قریب کہیں بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دیں، مگر وہ بچڑے کے قریب نہ آئے۔ اس کے بعد انہیں سامنے دو چمکتی آنکھیں دکھائی دیں۔ فوراً ہی یہ آنکھیں چار ہو گئیں۔ یہ شیروں کا جوڑا تھا۔ آنکھیں غائب ہو گئیں۔ پھر یہ ایک اور جگہ نظر آئیں۔ بچڑا تڑپنے اور بولنے لگا۔ اسے اپنے قریب شیروں کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ ابھی ٹارچیں نہیں چلائی گئیں۔ شیر ابھی دور تھے مگر وہ بچڑے کے پاس آتے نظر نہیں آتے تھے۔ آنکھیں غائب ہو گئی تھیں۔ خان زمان نے اپنی مچان کے نیچے آہٹ سنی۔ اس کے شکاری نے اسے نیچے روشنی ڈالنے کو کہا۔ اس نے مچان کے بالکل نیچے روشنی ڈالی اور جھک کر دیکھا تو اسے ایک شیر نظر آیا جو ایک درخت کے تنے کے ساتھ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ دوسرا نظر نہیں آتا تھا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ شیر جانوروں میں نہیں، انسانوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دوسری مچان کے شکاری نے اس گھبراہٹ سے گولی چلا دی کہ شیر اوپر چڑھنے لگے ہیں۔ صبح دیکھا کہ گولی درخت کے تنے میں لگی تھی۔ اس گولی کے بعد نہ کوئی شیر نظر آیا نہ ان کی آنکھیں۔ رات جاگتے اور اونگتے گزر گئی۔ صبح بچڑے کو صحیح و سلامت واپس لے گئے۔ گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ شیر آئے تھے اور انہوں نے بچڑے کو بھی نہیں کھایا تو وہ اور زیادہ ڈر گئے۔ بزرگوں نے تصدیق کر دی کہ یہ شیر نہیں بدروحیں ہیں۔ فوراً ہی ایک روایت مشہور ہو گئی کہ کچھ عرصہ گزرا، ایک ہندو اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں روک لیا۔ وہ انہیں لوٹ کر بیوی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن ہندو نے مقابلہ کیا جس میں دونوں میاں بیوی مارے گئے۔ اب یہ دونوں اپنے خون کا انتقام لیتے پھر رہے ہیں۔ انگریز شکاریوں نے یہ رائے دی کہ 3 دن گزر گئے ہیں، شیروں نے کوئی انسان نہیں کھایا۔ اب وہ اتنے بھوکے ہوں گے کہ کسی بھی جانور کو کھا لیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج رات بڑی بکری باندھی جائے گی۔ اگر شیروں نے بکری بھی نہ کھائی تو کوئی اور ترکیب سوچی جائے گی۔ گاؤں والوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ باہر نہ جائیں۔ ایک آدمی نے مچانوں کے قریب باندھنے کے لیے اپنی بکری پیش کر دی۔ اسی سے کہا گیا کہ وہ شام سے پہلے بکری مچانوں کی جگہ پہنچا دے۔ دونوں انگریز کھا پی کر سو گئے۔ خان زمان اور سواتی بھی گہری نیند سو گئے۔ وہ سب دوپہر کے کھانے کے لیے جاگے۔ کھانا کھا کر وہ شام کا انتظار کر رہے تھے۔ خان زمان اور سواتی انگریزوں کے ملازموں کے ساتھ خیمے کے قریب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گاؤں کے 2 آدمی سخت گھبراہٹ کی حالت میں دوڑتے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ شیر ایک آدمی کو مار کر لے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ وہی آدمی تھا جس نے اپنی بکری پیش کی تھی۔
اسے کہا گیا تھا کہ وہ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے بکری مچانوں تک لے جائے۔ وہ نوجوان تھا اور یہ سیدھا سادہ بھی تھا۔ اس کے ساتھ دو دوست تھے۔ وہ دوپہر کو ہی بکری کو لے کر چل پڑے۔ مرنے والے کے دوستوں نے بتایا کہ وہ مچانوں پر چڑھنا چاہتے تھے۔ بہرحال موت اس نوجوان کو لے گئی۔ راستے میں وہ بکری کو پکڑے ہوئے آگے آگے جا رہا تھا اور اس کے دوست پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے ایک نے شیر کو دیکھ لیا تھا۔ شیر حملے کی پوزیشن میں تھا۔ اس آدمی نے بکری والے کو آواز دی، مگر شیر نے جست لگا دی اور اسے دبوچ لیا۔ دوسرا شیر بھی سامنے آ گیا۔ بکری والا ختم ہو گیا اور اس کے دوست بھاگ آئے۔ ذرا سے وقت میں وہ گاؤں کے لوگ انگریز شکاریوں کے خیموں کے گرد جمع ہو گئے۔ مرنے والوں کی ماں، اس کے باپ اور دو بہنوں کے بین اور دھاڑیں برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس بد نصیب کا ایک بڑا بھائی تھا۔ اس نے کہا، اگر تم دو بندوقوں کے ہوتے ہوئے بھی شیروں کو نہیں مار سکتے تو میں اکیلا اس کلہاڑی سے شیروں کو ماروں گا۔ ایک اور آدمی نے کہا، میرے پاس برچھی ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ دونوں آدمی خالی جوش میں آ کر بڑ نہیں مار رہے تھے، انہوں نے شیروں کو مارنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ خان زمان بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور اسے دیکھ کر سواتی نے بھی ان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ ان دونوں نے انگریز شکاریوں سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو چلیں، لیکن شیر سامنے آئیں تو وہ گولی نہ چلائیں۔ تماشا دیکھتے رہیں، اگر وہ دیکھیں کہ ان میں سے کسی کی جان خطرے میں ہے تو گولی چلائیں۔ انگریزوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ چونکہ ابھی آدھا دن باقی ہے، اس لیے ابھی سے شیروں کا تعاقب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یہی ڈر تھا کہ شیر ایک آدھ دن میں کسی انسان پر حملہ کریں گے۔ یہ پارٹی چل پڑی۔ اس میں دو انگریز شکاری تھے جن کے پاس ایک ایک دو نالی بندوق اور کارتوس تھے۔ خان زمان تھا جس کے پاس برچھی تھی۔ سواتی کے پاس 1.5 فٹ لمبی تلوار تھی۔ باقی دو آدمیوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ یہ دو آدمی سخت غصے میں تھے۔ مرنے والے کا ایک دوست وہ جگہ دکھانے کے لیے ساتھ ہو لیا جہاں شیروں نے اس آدمی پر حملہ کیا تھا۔ روانہ ہوتے وقت خان زمان نے گاؤں والوں سے کہا، اگر آج شیر نہ مرے تو ہم میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ عورتوں نے بلند آواز سے انہیں دعائیں دیں اور یہ لوگ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جس جگہ شیروں نے حملہ کیا تھا وہاں خون تھا۔ مرنے والے کے دوست کو وہاں سے واپس چلے جانے کو کہا گیا، مگر وہ جوش میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں اپنے دوست کے خون کا بدلہ لوں گا۔ وہاں تک چند اور آدمی بھی آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس کلہاڑی تھی جس کا دستہ چھوٹا تھا۔ اس نے اس آدمی سے کلہاڑی لے لی اور شکاری پارٹی کے ساتھ چل پڑا۔ لاش کو گھسیٹنے کے نشان اور خون کے دھبے پوری طرح نمایاں تھے۔ یہ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر چلتے گئے۔ شیر کی خصلت ہے کہ وہ شکار کو جہاں مارتا ہے وہیں نہیں کھاتا، کہیں اور لے جا کر عموماً اپنی کھچار میں رکھ دیتا ہے اور دیر بعد کھانا شروع کرتا ہے۔ پورے اطمینان سے کھاتا ہے۔ بعض اوقات شیر شکار کو پوری رات رکھے رکھتا ہے اور اگلے روز کھاتا ہے۔ پہاڑیوں اور چٹانوں کے دامن کے ساتھ ساتھ چلتے اور موڑ مڑتے ندی تک پہنچ گئے۔ اس کے کنارے ایک جگہ بہت سا خون تھا۔ یہاں شاید شیروں نے لاش کو چھوڑ کر پانی پیا ہوگا۔ آگے خون کم ہوتا جا رہا تھا۔ گھاس پر گھسیٹنے کے نشانات تھے۔ بہت آگے جا کر ندی الگ ہٹ گئی اور وہ ایک وادی میں داخل ہو گئے۔ وادی کھلتی گئی اور آگے خاصی کشادہ ہو گئی۔ کسی نے کہا، وہ دیکھو اوپر۔ اوپر دیکھا تو ایک درخت کے ٹہن پر لاش پڑی تھی۔ شیروں نے لاش کو پیٹ کے بل ٹہن پر رکھا تھا۔ اس کا اوپر کا دھڑ ایک طرف اور نیچے کا دوسری طرف لٹک رہا تھا۔ وہ جگہ اس طرح تھی کہ وہ ایک پہاڑی تھی۔ ذرا اوپر جا کر اس کا کچھ حصہ دیوار کی طرح ہو گیا تھا۔ ڈھلان پر بڑ کی قسم کا ایک درخت تھا جس کے ٹہن پہاڑی کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس دیوار کے اوپر اور ذرا پیچھے ہٹ کر گھنی جھاڑیاں اور درخت تھے اور وہیں سے پہاڑی سیدھی اوپر اٹھتی تھی۔ یہ ایسی جگہ تھی جو شیروں کی کھچار کے لیے موزوں تھی۔ ایک طرف سے ڈھلان پر چڑھا جا سکتا تھا جہاں لاش رکھی ہوئی تھی۔ اس کے نیچے تھوڑی سی جگہ ہموار تھی، وہاں سے ڈھلان شروع ہوتی تھی جس کی بلندی 10-12 گز ہوگی۔ شیروں نے لاش نہایت محفوظ جگہ رکھی تھی۔ انگریز شکاری بندوقوں کے گھوڑے چڑھا کر ذرا اونچی جگہوں پر ایک دوسرے سے دور دور بیٹھ گئے اور ہر طرف دیکھنے لگے تاکہ شیر کسی بھی طرف سے آ جائیں تو انہیں نشانہ بنا لیں۔ سواتی نے انہیں کہا کہ وہ پہلے انہیں موقع دیں کہ وہ اپنے ہاتھوں شیروں کو مار سکیں۔
انہوں نے مل کر شور مچایا، شیر باہر نہ آئے۔ انہوں نے اوپر پتھر پھینکے، شیر پھر بھی باہر نہ آئے۔ انگریزوں نے کہا کہ شیر باہر گئے ہوئے ہیں، یہاں ہوتے تو باہر آ جاتے۔ انگریز اور زیادہ چوکس ہو گئے، انہیں توقع تھی کہ کسی بھی لمحے شیر کہیں سے آ جائیں گے۔ یہ آدمی اوپر نہیں گئے کیونکہ جہاں کھچار کا امکان تھا وہاں لڑنے کے لیے زیادہ جگہ نہیں تھی۔ 5 آدمیوں کے لیے وہ جگہ ناکافی تھی۔ وہ شیروں کو نیچے کھلی جگہ لانا چاہتے تھے، مگر شیر تھے کہاں؟ وہاں تو خاموشی تھی اور وہاں ایک لاش پڑی تھی۔ جس کی لاش تھی اس کے بھائی سے رہا نہ گیا۔ وہ دوڑ کر اوپر اس جگہ گیا جو لاش والے ٹہن کے نیچے تھی۔ درخت عجیب سا تھا اور بڑی عجیب جگہ تھی۔ اس کی ایک جڑ پہاڑی کے عمودی حصے کے ساتھ ساتھ باہر کو نیچے تک آ گئی تھی۔ اس آدمی نے جڑ کو پکڑا اور تھوڑا اوپر کیا تو اس کا ہاتھ لاش کی لٹکتی ٹانگوں تک پہنچ گیا۔ اس نے ٹخنا پکڑا اور نیچے کو جھٹکے دینے لگا۔ لاش آہستہ آہستہ سرکی اور نیچے آ پڑی۔ بھائی نے نیچے آ کر لاش کو کندھوں پر اٹھایا۔ دوسرے آدمی اس کی مدد کو اوپر جانے ہی لگے تھے کہ سواتی نے چلا کر کہا، پیچھے ہٹ جاؤ، کلہاڑی اٹھا لو۔ اس کی پکار کے ساتھ ہی شیر اتنی زور سے غرایا کہ سب ڈر گئے۔ اوپر 2 شیر کھڑے نظر آئے جو ٹانگیں سکیڑ کر حملے کے لیے تیار تھے اور سخت غصے میں غرا رہے تھے، مگر وہ نظر آئے اور دوسرے لمحے ان میں سے ایک تیر کی طرح نیچے آیا۔ اس کے پیچھے دوسرا آیا۔ پہلا شیر اس آدمی کے اوپر گرا جس نے لاش اتاری تھی۔ وہ لاش کندھوں پر ڈال چکا تھا۔ شیر چونکہ اوپر سے بہت تیزی سے نیچے آیا تھا، اس لیے وہ لاش اور اس کے بھائی کے ساتھ ہی اس تھوڑی سی ہموار جگہ سے ڈھلان پر آیا اور یہ سب لڑکتے ہوئے نیچے آ گئے جہاں یہ پارٹی شیروں کو لانا چاہتی تھی۔ دوسرا شیر بھی بجلی کی تیزی سے نیچے آیا۔ انگریزوں نے غالباً شیروں اور انسانوں کی لڑائی دیکھنے کے لیے گولی نہ چلائی یا انہیں نشانہ لینے کا موقع ہی نہ ملا ہوگا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لوہا شیر حیران کن حد تک پھرتیلا ہوتا ہے۔ یہ کچھ سوچنے اور بچنے کا موقع ہی نہیں دیا کرتا۔ لاش کے بھائی کو لاش نے بچا لیا کیونکہ یہ اس کے کندھوں پر تھی۔ شیر نے پنجے اسی میں گاڑے تھے مگر بھائی کی کلہاڑی اوپر ہی رہ گئی تھی۔ اس کے چاروں ساتھی فوراً اس جگہ پہنچ گئے جہاں ڈھلان ختم ہوتی تھی۔ آگے آگے خان زمان تھا۔ اس نے اس ارادے سے برچھی تانی کہ شیر کو سنبھلنے کا موقع نہیں دے گا، لیکن اس کی ایک ٹانگ کی پنڈلی دانتوں کے شکنجے میں آ گئی۔ یہ دوسرا شیر تھا جس نے اس کی پنڈلی منہ میں لے لی تھی۔ شیر عموماً اگلی ٹانگیں اٹھا کر حملہ کرتا اور گردن منہ میں لیا کرتا ہے، لیکن اس شیر نے معلوم نہیں کیوں کتوں کی طرح نیچے سے حملہ کیا تھا۔ خان زمان گرا اور بہت تیزی سے گھوما۔ شیر نے اس کی پنڈلی کا پٹھا کاٹ ڈالا اور پنڈلی کاٹ کر دوسرے حملے کے لیے پیچھے ہٹا۔ خان زمان برچھی سنبھال کر اٹھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کلہاڑی والا ایک آدمی قریب تھا اور شیر کے پیچھے اس نے شیر کو حملے کی مہلت نہ دی اور پوری طاقت سے اس کی کمر پر کلہاڑی کا وار کیا۔ شیر تیزی سے پیچھے کو مڑا تو خان زمان نے جست لگا کر اسے برچھی ماری جو اس کے پہلو میں اتر گئی۔ دوسرے آدمی کی کلہاڑی کا دوسرا وار بھی شیر کی کمر میں اترا۔ ریڑھ کی ہڈی کٹ جانے سے وہ ایک ہی جگہ گھومنے لگا۔ کلہاڑی اور خان زمان کی برچھی نے اسے اور زیادہ گھومنے نہ دیا۔ وہ گرا تو کلہاڑی اس کے سر پر پڑی اور برچھی پسلیوں میں اتر گئی۔ خان زمان کو ایک پھر دوسری گولی کے دھماکے سنائی دیے۔ ادھر دیکھا تو وہاں 2 آدمی تڑپ رہے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ دوسرے شیر نے لاش کے بھائی کی گردن پیچھے سے منہ میں لے لی تھی۔ سواتی نے تلوار کا وار کیا مگر شیر اس آدمی کو بھنبوڑ رہا تھا اور اسے اپنے ساتھ گھما رہا تھا، اس لیے تلوار کا وار اس آدمی کے بازو پر پڑا جس کی گردن شیر کے منہ میں تھی۔ اس نے دوسرا وار شیر پر کیا تو شیر نے اس آدمی کو چھوڑ کر سواتی پر جست لگائی۔ تلوار کا وار خالی گیا تھا، شیر بجلی کی طرح اس پر آیا تھا۔ سواتی نے نوک کی طرف سے تلوار شیر کے سینے میں گھونپی۔ سینہ سامنے تھا کیونکہ شیر پچھلی ٹانگوں پر کھڑا تھا۔ تلوار پوری طرح نہیں لگی۔ شیر نے سواتی کا منہ اپنے منہ میں لے لیا۔ اس وقت ایک انگریز نے جو قریب آ گیا تھا شیر کے پہلو میں یکے بعد دیگرے دونوں نالیوں کے کارتوس فائر کر دیے۔ شیر اتنی جلدی مرا نہیں کرتے، لیکن یہ گولیاں دل کو کاٹ گئی تھی، اس لیے شیر گر پڑا اور ذرا سا تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ دونوں شیر مار لیے گئے، مگر یہ پارٹی گاؤں میں پہنچی تو ساتھ 2 لاشیں تھیں۔ ایک وہ جسے شیروں نے مارا تھا اور دوسری لاش اس کے بھائی کی تھی۔
शेर ने पीछे से उसकी गर्दन को मुंह में लेकर भंबोड़ा था। उससे गर्दन कट गई और हड्डी टूट गई थी। वो जिंदा न रह सका। शेर ने सवाती का मुंह अपने मुंह में ले लिया था, लेकिन अंग्रेज ने बर वक्त गोलियां चलाकर उसे छुड़ा लिया था। उसके मुंह पर जख्म आए थे, लेकिन मोहलिक नहीं थे। खान जमान की पिंडली का पट्टा बाहर आ गया था। ये निशान उसकी जवानी की यादगार के तौर पर अब भी मौजूद है, और इतना भद्दा है कि देखा नहीं जाता। पट्टा अलग होकर जिस्म का बेजान हिस्सा बना हुआ है, और पिंडली में गहरा गड़ा सा है। अंग्रेज शिकारियों के पास फर्स्ट एड का सामान था। उन्होंने खान जमान और सवाती की मरहम पट्टी कर दी। गांव वालों के पास भी कोई देसी टोटके थे। अंग्रेजी और देसी दवाइयों ने मिलकर खून रोक लिया। दोनों शेरों को गांव वाले उठा लाए। उनमें एक नर और दूसरी मादा थी। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। दांत और पंजे मजबूत थे। अंग्रेज समझ ना सके कि ये इंसानी गोश्त के आदी किस तरह बन गए थे। खान जमान को अपने घर वालों ने राज की यह बात बताई और कहा कि किसी से जिक्र ना करे, वरना सारे गांव को सजाए मौत मिल जाएगी। उसने यह राज पहली बार मेरे आगे फाश किया। अब उसे और उसके गांव वालों को कोई सजाए मौत नहीं दे सकता। राज ये था कि दो फौजी डोगरे एक रोज उसके गांव के करीब से गुजरे। ये उसी फौज के थे जिन्हें अंग्रेज अफसर इस इलाके में ट्रेनिंग के लिए लाया था। उनका कैंप गांव से दूर था। ये दोनों मालूम नहीं क्यों गांव के करीब से गुजरे। वहां दो तीन औरतें खेतों में काम कर रही थीं। उनमें एक जवान लड़की थी। डोगरों ने लड़की को पकड़ लिया। उस दौर में मुसलमानों की वहां हैसियत गुलामों की सी थी। उनसे बेगार भी ली जाती थी, और उनकी मस्तूरात की इज्जत डोगरों के रहमो करम पर थी। जरा सी बात पर मुसलमान को कैद या कत्ल कर दिया जाता था। डोगरों का राज था, और यह राज मुस्लिम कुश था। इन दो डोगरों ने लड़की को पकड़ लिया। दूसरी औरतें भाग गईं। गांव के तीन चार आदमी, जिनमें लड़की का बाप और जवान भाई भी था, दौड़े गए। उन्होंने डोगरों की मिन्नत समाजत की, लेकिन वो वहशी बने हुए थे। बाप दोनों डोगरों को अलग ले गया। दूसरों ने देखा कि डोगरों ने उसे पैसे दिए और उसके साथ गांव की तरफ चल पड़े। उसने अपनी बेटी को भी साथ ले लिया। दूसरे आदमियों ने आपस में खुसर फुसर की और कहा कि यह बाप बेगैरत है, जो डोगरों से पैसे लेकर अपनी बेटी की इज्जत उन्हें दे रहा है। मुसलमान मजबूर भी थे। ये बाप डोगरों को अपने घर ले गया। उसका जवान बेटा भी घर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद बाप बेटा बाहर आए। उन्होंने गांव के मर्दों को पुकारा। बाप बेटे के कपड़े खून से लाल थे। बाप ने सबको बताया कि वो उन दोनों डोगरों को अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करके धोखे में घर ले गया था। अंदर ले जाकर उसने अपने बेटे को बताया कि उसका इरादा क्या है। उसने डोगरों की राइफलें रखवा कर बिठाया, और बाप बेटे ने पीछे से उन पर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया और दोनों को खत्म कर दिया। ये गांव चंद एक झोंपड़ों का था। सब घर मुसलमानों के थे। वो मजबूर थे, बेगैरत नहीं थे। वो लड़की के बाप की मदद के लिए तैयार हो गए। बाप बेटे के कपड़े बदलवा कर धुलवा दिए गए। डोगरों की लाशें और राइफलें छुपा दी गईं। खून का निशान भी न रहने दिया गया, और फैसला हुआ कि दोनों लाशें रात को कहीं दबा दी जाएंगी। वो दिन भर डरते रहे कि डोगरों की तलाश में कोई इधर आ निकला तो घरों की तलाशी ली जाएगी। शाम के बाद तक कोई ना आया। अंधेरा होते ही लाशें और राइफलें उठाकर लोग चल पड़े, और एक पहाड़ी की ढलान पर गड्ढा खोदकर लाशें और राइफलें उसमें रख दी और मिट्टी डाल दी। जो मिट्टी बची वो इधर उधर फेंक दी। गड्ढा गालिबन गहरा नहीं खोदा गया था। दूसरे दिन गडरियों ने बताया कि दो डोगरे फौजियों को शेरों ने खा लिया है। गांव वाले बहुत हैरान हुए। वो पहले उस जगह गए जहां उन्होंने दो लाशें दबाई थीं। वहां राइफलें पड़ी थीं, लाशें नहीं थीं। एक बूढ़े ने कहा कि रात को शेरों या भेड़ियों ने लाशें निकाल ली होंगी, मगर लाशों के बचे खुचे हिस्से बहुत दूर से मिले थे, लिहाजा ये शेर हो सकते थे। भेड़िए लाश को घसीट कर नहीं ले जाते, जहां मिले वहीं खा लेते हैं। उस बूढ़े की तजवीज पर दोनों राइफलें गड़े से निकालकर कहीं दूर फेंक दी गईं, और गड्ढा मिट्टी से भर दिया गया। फौज को मालूम ही ना हो सका कि उन डोगरों को कत्ल किया गया था। उन्हें शेरों का शिकार समझा गया। ये पहले दो इंसान थे जो शेरों ने खाए। उन्हीं के गोश्त ने उन्हें इंसान के गोश्त का आदी और नशई बनाया था।